सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दूसरा दिन है आज ताजरों की हड़ताल का, लेकिन आज हड़ताल जो है वो ख़त्म हो रही है क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब सूरत हाल ये है कि अब जो टर्नओवर था उसमें भी तब्दीली लाई गई है और ख़ास तौर पर जो शनाख्ती कार्ड की सबसे पहली शर्त थी उसको 3 महीनों नवंबर, दिसंबर और जनवरी 31 जनवरी तक उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया है। हम इस सूरत हाल के हवाले से बात भी करेंगे ताजर रहनुमाओं से कि वो इस मामले को लेकर अब किस तरह से देख रहे हैं। दूसरा, ये बहरहाल एक जो प्रेशर डेवलप था हुकूमत पर, उससे भी अब हुकूमत निकल आई है। जो ताजर रहनुमा इस वक्त एहतजाज कर रहे थे, हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक रुझान नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पर पंजाब में, लाहौर में, कि जब ये ताजरों ने पहले यहाँ से आगाज़ किया, फिर कराची के ताजर भी थे, बाकी मुल्क के पूरे पंजाब के, सिंध से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तमाम लोग शामिल हुए। बहरहाल आज वो कामयाब हो गए हैं। एक जानिब तो ये कामयाबी है, हम ताजर रहनुमाओं से बात करते हैं। दूसरा ये है कि हुकूमत को रिलीफ भी मिला है, कम अज़ कम ताजरों से, उनके एहतजाज से, उनके किसी भी मार्च से बहरहाल अब निमटना उनको नहीं पड़ेगा क्योंकि मौलाना साहब भी आ रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, एक डेडलॉक की सिचुएशन थी। ताजर जो थे वो हड़ताल पर थे। लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तमाम बड़े शहरों के जो ताजर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो स्ट्राइक पर थे। ये जो शनाख्ती कार्ड का जो एक सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था कि तमाम जो ताजर बरादरी है, तो जो जितने भी दुकानदार हैं वो अपने ID कार्ड जो है वो सबमिट करेंगे ताकि उसे पता चल सके कि ये ताजर जो दुकानदार हैं उनकी सेल कितनी है, परचेज कितनी है और उसके मुताबिक उनको टैक्स जो है वो लगाया जा सके। लेकिन ताजर जो थे वो किसी सूरत में इस पर तैयार नहीं थे और एक डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हुई थी। तो आज सबसे अहम चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने निगोशिएट किया, एमिकेबली उसको हल भी कर लिया। लॉ में भी कोई चेंज नहीं होगी, 3 महीने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है यही चीज़ अब डॉक्टर्स के साथ भी की जानी चाहिए। डॉक्टर्स भी हड़ताल पे गए हुए हैं, उनसे भी मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। जो मरीज हैं वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हड़ताल हो रही है, OPDs बंद हैं, दूर दराज से शहरों से मरीज यहाँ पर आते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, KPK की और पंजाब गवर्नमेंट, ये डॉक्टर से भी मुज़ाकरात करेगी, कुछ उनकी जो डिमांड है उनको अकोमोडेट किया जाएगा और इस डेडलॉक से निकला जा सकेगा। ताजर की जो अल्टीमेटली एक जमहूरी गवर्नमेंट है, जमहूरी सेटअप है, ताजर जो है वो इस मुल्क का हिस्सा है, तो उनसे जो मुज़ाकरात हुए और जो उसका डेडलॉक ख़त्म हुआ है और जो उनके जो जायज़ मुतालबात है गवर्नमेंट ने एंटरटेन किए हैं, तो अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अल्टीमेटली जो एक प्रेशर था, ये जो स्ट्राइक का कि एक तरफ मौलाना जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम बड़े शहरों के मार्च के हवाले से तो खालिस्तान आपसे बात करेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल इस वक्त, क्योंकि आपके शहर में इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का पड़ाव है। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर ताजर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। मीर साहब, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं ताजरों के लिए। अब 3 महीने तक का बहरहाल जो मामला है वो तय हो गया है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त नहीं होगी, बाकी तमाम तर चीज़ें। आप समझते हैं ये बेहतर तौर पर हुकूमत के लिए भी विन विन पोजीशन हो गई है, आपके जो मुतालिबात थे वो भी बेहतर तौर पर माने जा चुके हैं? देखिए, जो बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ख़राबी थी, वो तहफ़्फ़ुज़ात छोटे थे, यानी निचली सतह के जो लोग हैं उनका ख़रीदार भी निचली सतह के हैं। तो मैं एक तरफ महंगाई का इजाफ़ा, दूसरी तरफ टैक्सेशन का एक भारी निज़ाम, तीसरी तरफ कारोबार का दिन ब दिन घटना, श्रिंक होना, इससे पूरी आवाम और तमाम ताजिर, ये मुल्क में पहला मौका है कि हम देख रहे हैं कि हर शख्स आने वाले दिनों के बारे में खदशात का शिकार है। इसे हल होना चाहिए था, या तो इसको समझा नहीं गया, या तो ताजरों के, आवाम के हकीकी दर्द को समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज एक अच्छी पेशरफ्त है, गो के इसमें 2 बड़ी रैलियों के बाद, अनगिनत एहतजाजों के बाद और ये 3 हड़तालों के बाद
अगर FBR की समझ में ये बात आई है कि हमारा दर्द वाकई जेन्युइन था और ये इस्लाह तलब था, जिस तरह के ये समझौते हुए हैं उन बुनियादी निकात की इस्लाह की बात की गई है जो छोटे ताजरों के मुतालबात थे, तो मैं समझता हूँ ये एक खुशाइंद पेशरफ्त है। और आज के माहदे की जो अच्छी बात है, देखें ये जो कुफल ये जो डेड लॉक लग जाता है, इसे ये नहीं होना चाहिए। ये जो मुशावरती वायदा हुआ है कि ये हर माह ये मुशावरत करेंगे या मार्केटों में मुशावरत से रजिस्टर करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ एक चीज़ मैं आम समझने वालों के लिए, ये आम दुकानदार, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, छोटा बड़ा ताजिर है जिसके लिए बड़ा मसला था, मुसलसल वो परेशान थे। इस आज के मुआहदे के बाद आप समझते हैं कि ये जो नवंबर का महीना शुरू हो रहा है इसमें अब हालात मार्केट के वो बेहतर हो जाएंगे? जब मार्केट में जाते तो लोग कहते थे हम बड़े परेशान बैठे हैं, कोई काम नहीं है, जब से हुकूमत है हम परेशान हो गए हैं, ये मामलात मुश्किल कर रहे हैं, तो क्या अब वो तमाम तर बादल अब छटते हुए नज़र आएंगे ख़ास तौर पर ये अगले 30 दिनों में? देखिए, एक हरासमेंट था। मैं समझता हूँ कि सरमायाकार को जब भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो बिल्कुल वो सूरत यार होती है जैसे दरिया पे बंद बांध दें तो नदी नाले खुश्क हो जाते हैं। ये मार्केटों के सन्नाटे, अभी ये काम अधूरा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं नहीं कहता कि आज के मुआहदे के बाद मार्केटों में एक हुन बरसने लगेगा, खुशहाली आ जाएगी, तिजारत रवां-दवां हो जाएगी, इसलिए कि देखें 2015 के बाद बातदरीज ये श्रिंक होता हुआ कारोबार, मुल्क की मैशत की बढ़ती हुई मुश्किलात, इसके पीछे भी चंद असबाब हैं, उन्हें देखना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के मुआहदे में जो खुशाइंद बात है वो ये कि समझा गया, देखा गया कि कहाँ कोई एरर है, कहाँ कोई इस्लाह तलब बात है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें, 4 से 5 चीज़ों को जो देखा गया, ये बड़ी अच्छी बात है। और आइंदा 3 माह के लिए जिस तरह ये शनाख्ती कार्ड के मामले को भी रोका गया है, तो इसमें भी रास्ता मौजूद है, ये भी ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई भी मसला नहीं है, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका हल ना हो। बहरहाल आज हम अपने एहतजाज का सफ़र ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि FBR और हुकूमती ज़िम्मेदारान ये इस दोबारा से कहीं रवाबित में कभी नहीं आने देंगे। इस सिलसिले को जारी व सारी रखा जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त IMF के जिस तरह चुंगल में फंस चुका है, इसका निकलना एक बहुत ही एक वसी टैक्सेशन के निज़ाम से मुमकिन है। जितना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मीर साहब, ये टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि अभी मुशीर ख़जाना बता रहे हैं कि 35 से 40 लाख ताजर हैं, लेकिन 3,92,000 जो हैं वो इसमें टैक्स पेयर के तौर पर। इस पर हम ज़रूर बात करें। मैं बाबर डोगर साहब से इस पर, बाबर साहब, लाहौर की मार्केट है, कराची के बाद दूसरी बड़ी पाकिस्तान की मार्केट है, फिर फैसलाबाद भी आपके करीब, आप वहाँ भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे बड़ी एक सन्नाटा सा था, लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा हो गया था पिछले 3 से 4 माह में, ख़ास तौर पर यह अमल नज़र आ रहा था कि बड़ा ताजर है, थोक की मार्केट है वो भी, और जो छोटा दुकानदार है वो भी खासा परेशान था। वो वाकई इस बात को ये समझ रहे कि ये हुकूमती मामलात कहीं इस दौरे हुकूमत में हुए, या वाकई ये पिछले दौरे हुकूमत से ख़राब होते हुए इसके असरात यहाँ पर आए हैं इस हुकूमत में? मुदस्सिर, जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन का सिस्टम लेके आई है उसके बाद गवर्नमेंट खुद मानती है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हुआ है, और जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो उसका अल्टीमेटली जो टिकल डाउन इफेक्ट होता है वो तो छोटे ताजर तक जाता है। तो जब आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो होगी, और उसके बाद टैक्सेशन का एक सिस्टम था जिस पर ताजरान को वैसे ही बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि एक तरफ वैसे ही इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो नए नए टैक्स लगा रही है जिसकी वजह से मज़ीद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो इन सारे इश्यूज़ पर वो स्ट्राइक पर जा रहे थे कि जो ID कार्ड का सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़, इकोनॉमिक वैसे स्लो डाउन है, बायर वैसे कम है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इकट्ठी हुई थी। तो उसकी वजह से जब ताजर स्ट्राइक करेंगे, जब मार्केटें बंद होंगी तो इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये एक बेहतर था कि गवर्नमेंट उनसे बैठती, उनके साथ बात करती, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उसको दूर करती। गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो इकोनॉमी है उसको हर सूरत में उसका पहिया चलना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट ने ताजरान जो है उनके मसाइल जो है उनको सुना, और जो जायज़ मसाइल
مسائل تھے ان کو حل کیا تاکہ جو اکانومی کا پہیہ چلے، بزنس آگے چلے، اور یہ جو ان کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو، اور جو پہلا سٹیپ ہے. مسائل تو اور بھی آگے ہیں، تحفظات تحفظات بھی، جس طرح میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ اکانومی کو کس طرح سے، جس طرح سے آئی ایم ایف کے چنگل میں مزید پھنستے جا رہے ہیں. میر صاحب ایک چیز میں یہاں پر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ ایک تاجر کے رہنما کے طور پر بھی بڑے عرصے سے یہ چیزیں ڈیل کرتے ہیں حکومت سے، اور ایک عام دکاندار کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ خود آپ اس پروسیس سے گزرے ہیں. سر 3,92,000 ٹیکس پیئر کا ہونا، 35 سے 40 لاکھ تاجروں کا ہونا، یہ بھی تو ایک کسی ملک کی اکانومی میں پریکٹیکل چیز نہیں ہے کہ ڈاکومنٹڈ بھی ہونی چاہیے اکانومی، لوگوں کو ٹیکس کو بھی بہتر طور پر دینا چاہیے، آسان ہونا چاہیے یقینی طور پر ایف بی آر کی جانب سے. تو اس میں بھی تو آپ لوگوں کا رول زیادہ بنتا ہے کہ آپ تاجروں کو اس جانب متوجہ کریں کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر دیا جا سکے تاکہ ان کے لیے بھی آسان ہو اور حکومت کے لیے بھی معاملات بہتر ہوں. دیکھیں دنیا بھر میں سسٹم کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ جو بھی ایک نظام امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قابل قبول کتنا ہے. جہاں کہیں بھی ایرر آئے گا، مشکلات آئیں گی، حکومت کو سمجھنا چاہیے. آج بھی دیکھیں یورپ سے آپ سسٹم لے کر آتے ہیں، آپ فرانس اور برطانیہ کے ٹیکس سسٹم کو آپ یہاں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، لوگوں کے خدشات معلوم کرنے ہیں، کہاں ٹیکس پیئر کو پرابلم ہے. جب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ تاجر رہنما یا تاجر جو اس سسٹم میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ہم نوا بن جاتے ہیں، آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. اب بھی میں دیکھیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہی بات کہتا ہوں، میرا پورا یقین ہے کہ آپ مشاورت کا راستہ بند نہ کریں، آپ اصلاحات کا راستہ بند نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. ہم اس کے برباد ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط سے نکلنا ہے. یقیناً میں اس میں موجودہ حکومت کو کوئی دوش نہیں دیتا. اسے جو بھاری ایک سسٹم ملا 5 ارب روپے سے زائد، جو ملک غربت کے باوجود، مشکلات کے باوجود سود کی مد میں دے گا، اس سے بڑا عذاب کسی ملک پر کیا ہو سکتا ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہے. یہ ہمارا اور حکومت کا مل بیٹھ کے، کیونکہ دیکھیں تبدیلی کی دائی حکومت ہے، اس کا وزیر اعظم پرعزم ہے. یہ بڑے اچھے نظریات ہیں، یہ یقینی طور پر آپ نے اور حکومت نے مل کر نکلنا ہے. اب حکومت نے ایک ڈیسک بھی قائم کیا ہے، گریڈ 20 اور 21 کے افسر ہوں گے، براہ راست آپ سے رابطہ ہوگا. یقینی طور پر اگلے جو 3 ماہ ہیں اس میں یقینی طور پر معاملات کو بہتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ 31 جنوری کے بعد پھر شناختی کارڈ والا معاملہ آیا تو مشکلات بھی بن سکتی. بہت شکریہ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما. اور ایک اور معاملہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا مارچ جو لاہور سے اب اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہے. بابر ڈوگر صاحب، لاہور میں ان کا پڑاؤ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد آ رہے ہیں. تو اب لاہور میں پاکستان مسلم نون جو ایک سب سے بڑی جماعت کے طور پر یہاں پر عام انتخابات میں بھی ہے، اپوزیشن کی بھی بڑی جماعت ہے، تو کس طرح سے کلیبریشن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم نون کا نظر آ رہا ہے؟ مدثر، کل جب مولانا لاہور میں انٹر ہوئے تو 4-5 ایسے پوائنٹس پر جہاں پر مسلم لیگ نون نے ان کا استقبال کیا. تو آپ کو ایک چیز تو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. وہ لوگ اس کو ووٹ تو ضرور ڈالتے ہیں لیکن پی ایم ایل این کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. میں نے جو رات کو جو 4-5 پوائنٹ تھے وہاں پر جو استقبال کرنے والے لوگ تھے، وہاں پر کسی بھی ایک پوائنٹ پر 300 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو جو پی ایم ایل این کی کوئی ایسی خاص پالیسی بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسی کمپین بھی نہیں چلائی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کوئی ایسا موبلائز کریں تاکہ وہ اسلام آباد کی طرف جائیں. ہاں، شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور ان کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ وہ 31 مارچ کو اپنے طور پر اسلام آباد پہنچیں اور جب مولانا کا جو قافلے ہیں جہاں سے گزرے ان کا استقبال کیا جائے. اور ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں کتنی تعداد میں وہ لوگ لے کے جائیں گے، اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز نہیں جاری کی گئیں. تو نون لیگ جو ہے وہ بھی کسی حد تک صرف مورل سپورٹ ہی ہوگی. نہیں تو بابر، اسلام آباد میں جو مسلم نون استقبال کے لیے موجود ہوگی، کیا وہ اپنے قافلوں کے ساتھ استقبال میں ہوگی یا صرف لیڈرز ہوں گے؟ جیسے میاں شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کا استقبال کریں گے، تو کیا وہ گیدرنگ کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں یا ویسے اسلام آباد میں صرف لیڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز
ان کے وہ موجود ہوں گے. یہ کیا پالیسی اپنائی ہے اس وقت مسلم نون نے؟ مدثر، میری جو بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے جو ایم پی ایز ایم این اے سے بات ہوئی ہے، پی ایم ایل این کی جو پالیسی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں، صرف ایم پی ایز اور ایم این ایز وہ وہاں پر اسلام آباد میں 31 مارچ میں مولانا کے جو جلسہ ہے اس کو اٹینڈ کریں گے. کسی کو یہ انسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ اتنے لوگ لے کے جائے یا کوئی لوگوں کی موبلائزیشن کے لیے کوئی کیمپین چلائی جائے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف نون لیگ اپنی وہاں پر پریزنس شو کرنا چاہتی ہے، وہ بھی ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے. کوئی لوگوں کو کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں مارچ کریں یا اسلام آباد کی طرف جائیں یا مولانا کے مارچ کو جوائن کریں. تو نون لیگ کی جو سپورٹ ہوگی وہ صرف یہی ہوگی کہ ان کے لیڈرز کی وہاں پر موجودگی ہوگی. لیڈرز ہوں گے، نہ کہ صرف ان کے ورکرز موجود ہوں گے. ایسی کوئی پالیسی نہیں اپنی بات کے حوالے سے. بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ایک اور احتجاج کی بات کریں گے جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب کے ہاسپٹلز میں مریضوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی اور اس کے پیچھے مقاصد اب پنجاب حکومت کے کیا ہیں، یہ جانیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاید احتجاج اور ہڑتالوں کا سیزن سا چل رہا ہے اور اس میں سر فہرست ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے جو پہلے خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پنجاب میں جاری و ساری ہے. ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کی تازہ ترین صورتحال جان لیں گے. ارم محمود ہماری نمائندہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارم، لاہور کے ہاسپٹلز کی کیا صورتحال، آپ کہاں پر موجود ہیں اور ہڑتال کس طرح چل رہی ہے؟ جی بالکل، آج 21 دن ہو چکے ہیں ہیلتھ الائنس کی ہڑتال کو، لیکن کوئی بھی حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے سامنے نہیں آ رہا اور دن بدن جو ہے وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. شہریوں کے لیے، مریضوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے یہ ہڑتال، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی. میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ 21 دن ہو گئے ہیں تمام گورنمنٹ ہسپتالوں کی او پی ٹیز اور آپریشن تھیٹر جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، جبکہ کل سے انہوں نے انڈور بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور نہ صرف لاہور شہر کے شہری جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے، بلکہ جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے لاہور کے گورنمنٹ ہسپتالوں سے، انہیں بھی اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ارم محمود ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی کہ مسلسل جو ہیں وہ 21 ڈوز ہو گئے ہیں. مختلف ہسپتالوں کی جو آؤٹ ڈورز ہیں وہ بھی بند ہیں، اب انڈورز کی جانب بڑھا جا رہا ہے. ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. معاملات بات چیت میں نہیں آ رہے کیا کہ ابھی تک آپ ہڑتال پر ہیں، نہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نہ حکومت کا، اور مریض الگ سے پریشان ہیں، کسی جانب کو بیٹھ کر بات چیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت پنجاب بھر میں اور خیبر پختونخوا بھر میں ہڑتال جاری ہے. حکومت معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کرنے کی بجائے معاملات کو الجھانے میں کوشاں ہے. پنجاب کے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ لوگوں کو وکٹمائز کر رہی ہیں، ٹرمینیٹ کر رہی ہیں. جو ان کے جائز مطالبات تھے ان کو پورا کرنے کی طرف حکومت کی طرف سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. ہسپتالوں میں سیاسی لوگوں پر مشتمل بورڈز بنا کے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کو سیاسی لوگوں کے تابع کرنے کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کی پرماننٹ جابز ختم کر کے ہسپتالوں میں طبقاتی نظام صحت انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. ہسپتالوں میں مفت علاج کے لیے الگ کاؤنٹر اور پیڈ پیشنٹس کے لیے الگ کاؤنٹر بنائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہی ہسپتال کے نیچے مختلف کلاسز کا مختلف انداز میں علاج کیا جائے گا. جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کا علاج انتہائی سستے انداز میں کیا جائے گا، ان کو کم سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے پالیسیز میں، جو ایک پیئنگ پیشنٹ یا نان پیئنگ پیشنٹ کے صحت کے اوپر میرا خیال ہے کہ حکومت کو نہیں چاہیے کہ ان میں فرقہ بازی یا تفریق کرے. لیکن اس وقت موجودہ حکومت جہاں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کو اپنے سیاسی لوگوں کے تابع کر رہے ہیں، وہاں پر
پر مفت علاج کا جو قانون ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. صحیح. تو اس کے خلاف پنجاب بھر میں ہڑتال جاری ہے. معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کرنے کی بجائے معاملات کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بابر ڈوگر صاحب بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو آپ بہت عرصے سے جانتے ہیں. جب وہ سیاست میں بھی باقاعدہ طور پر رہی تھی تب بھی وہ ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھی. اب جب ان کا وقت آیا ہے تو اب وہ کیوں کام نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ ان کے ہاتھ بندھے ہیں یا کہیں اور سے یہ چیزیں آ رہی ہیں جن کو امپلیمنٹ وہ کر رہی ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ مدثر مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے بابر صاحب. مدثر انفیکٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ایک کزن ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر نوشیروان برکی. وہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہیں اور جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں. کے پی کے میں جب ہیلتھ ریفارمز آئیں تو انہوں نے یہ جو امریکن سسٹم تھا، ہیلتھ کا جو سسٹم تھا، وہ کے پی کے میں وہ امپلیمنٹ کروایا. اب جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے تو وہی وہ جو سسٹم ہے امریکن سسٹم وہ یہاں پر بھی انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، جس میں ہاسپٹل جو ہے ان کو آٹونومس کیا جا رہا ہے. بی او جیز ان میں بنائے جا رہے ہیں. بی او جیز جو ہے ان کو بے تحاشا اختیارات ہوں گے. ہائرنگ فائرنگ کی اتھارٹی ان کے پاس ہوگی. گورنمنٹ ایک لگا بدہ جو بجٹ ہے وہ ان کو دے دے گی. اس کے بعد جو ایڈیشنل فنڈز ہیں وہ انہوں نے خود جنریٹ کرنے ہیں. اس کے لیے وہ دو طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈز کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ جو غریب پیشنٹس ہیں وہ ہیلتھ کارڈ دکھائیں. جس طرح سے امریکہ میں تو انشورنس سسٹم ہوتا ہے، یہاں پر ہیلتھ کارڈ سسٹم پیرل لے کے آیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اس کو جو ٹریٹمنٹ جتنے کا ہوگا اس کے بدلے دی جائے گی. باقی جو پیشنٹ ہیں ان کو پرائیویٹ پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا. اب ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کے پاس بہت کم اختیارات ہیں. اصل میں اس سارے ایشو کو ڈاکٹر نوشیروان برکی دیکھ رہے ہیں جن کو بلیسنگ ہے پرائم منسٹر کی. تو جب تک ڈاکٹر نوشیروان برکی جو ہے ان کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں ہوتی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس اس حوالے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ تو خود ساری عمر وائی ڈی اے کی بڑی ایکٹیوسٹ رہی ہیں، لیکن وہی وائی ڈی اے جو جن کے وہ بانی تھیں وہی آج ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس کے سامنے بالکل ہیلپ لیس ہیں، بے اختیار ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نیگوشیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر سلمان، میں آپ سے آخر میں یہ اگر سسٹم لایا بھی جا رہا ہے تو اس کو آپ سیاسی اس طرح سے کیا کریں؟ انتظامی معاملات بھی تو کہا جا رہا ہے کہ چاہے پنجاب کے ہاسپٹل ہوں، چاہے سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز کے حوالے سے، ان کے رویے کے حوالے سے بھی لوگ نالاں ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر سسٹم بھی بہتر طور پر نہیں چلتا. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں دونوں چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سسٹم جو چل رہے ہیں وہاں پر سہولیات ہو رہی وہ بھی بہتر ہوتی ہیں. تو اگر یہ ان کو آٹونومس باڈیز بنایا جا رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ڈاکٹر سلمان صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. سر ایسا ہے کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ سر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی اچھی ہے، ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں، لیکن وہاں پہ علاج بھی انتہائی مہنگا ہے اور جو پیشنٹ کا رش ہے، جو نمبر آف دا پیشنٹس ہیں وہ بھی سرکاری ہسپتالوں کے میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی اس برابر نہیں ہے. سرکاری ہسپتال جو 1400 بیڈ کا ہسپتال ہے وہاں پہ ڈیلی تقریباً 10,000 کے قریب مریض آتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ہسپتال ہے وہ 200 بیڈ کا اگر ہسپتال ہے تو وہاں پہ ڈیلی 150 مریض آتا ہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ ہیلتھ ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایک ہی صورت ممکن ہے کہ آپ پنجاب میں نئے ہسپتال بنائیں، بجٹ میں اضافہ کریں، ڈاکٹر پیرامیڈکس نرسز کی ٹریننگ بڑھائیں، نئے ڈاکٹر پیرامیڈکس نرسز بھرتی کریں. لیکن وہ عمران خان جو ہمارے دھرنوں میں، ہمارے احتجاجوں میں نواز شریف کے خلاف کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ نئے اسپتال نہیں بن رہے، نیا بجٹ نہیں دیا جا رہا، وہ جو آلریڈی رننگ ہاسپٹل ہیں ان کو تباہی کے دانے پر لانے پر مجبور ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج تک جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان ہسپتالوں کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے. اگر سرسیز ہسپتال میں 1400 بیڈ ہیں تو ڈیلی یہاں پہ 8000 مریض آتے ہیں. اگر ہسپتال میں 2000 یہ ایک پیرالل یہ بہرحال ایشو ہے کہ صحت کی سہولیات تو بالکل عام آدمی کے لیے وہ بہت کم ہے، چاہے وہ بڑے صوبے ہیں یا چاہے وہ چھوٹے صوبے ہیں. ان کو بہتر کیا جانا اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے نظام کو بھی بہتر کیا جانا بہت ضروری ہے. وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور اب کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. آج 87واں روز ہے اور کرفیو اب بھی جاری ہے. کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کا وہ بازار جسے ابھی تک تمام تر دباؤ کے باوجود نہیں ہٹایا جا سکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. کیا وجہ ہے
عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، 87 روز گزر گئے ہیں، کرفیو نہیں ہٹایا گیا، آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ بھارت میں وہ دباؤ نہیں ہے جو دباؤ اس کو اس بات پہ مجبور کرے کہ جی آپ کرفیو ہٹائیں. اس دباؤ کے لیے آپ کو کوئی فزیکل ایفرٹ چاہیے. یہاں پر جو ابھی تک جو تھوڑا بہت دباؤ آیا ہے وہ بھی یورپین یونین کی طرف سے آیا یا امریکن جو امریکہ میں یو ایس اے میں کوئی ڈیموکریٹس نے کوئی سینیٹرز نے قرارداد فارن افیئرس کمیٹی میں پیش کی, پھر اس کے اوپر امریکن گورنمنٹ کا ریئیکشن آیا, انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا, پھر اپنا امریکن سفیر کو بھی لیٹر لکھا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لفظ اور بیانگی تک جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ 82 دن ہو گئے ہیں اور وہاں پہ دنیا پوری کو اب یہ احساس کر لینا چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگی. نہ ان کے پاس کھانے کے لیے, نہ ان کے پاس پہننے کے لیے, نہ ان کے پاس دوائیاں ہیں. تو اس میں تو آپ کو فزیکل کوئی چیزیں اناؤنس کرنی چاہیے جس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ تجارت سے بھی ریلیٹڈ ہیں, وہ چیزیں سینکشن سے بھی ریلیٹڈ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یو این او کا یہ کی طرف سے یہ پالیسی آنی ہے, ایک پلان آنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے کرفیو نہ ہٹایا تو ہم یو این او کی ایک فورس کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, ہم یو این او کے مبصر کی ایک فورس کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں جو یو این کے آرٹیکل کے تحت جو 1947 سے الاؤڈ ہے اس کو ہم لینڈ کروائیں گے سری نگر ایئرپورٹ پہ تمام کی تمام سچویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے. اور جب کوئی چیز یو این او کے مینڈیٹ کے اندر جائے گی تو اس کے اوپر بھارت کو رجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی دوسری چیز تھی کہ آئی سی آر سی کا ایک مینڈیٹ ہے کہ جی آپ ان علاقوں میں جہاں پہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں لیکن یہاں پر تو بریگیڈیئر صاحب یہ صورتحال ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے وفد کو بھی وہ لا رہے ہیں تو وہ انتہائی دائیں بازو کے وہ لوگ ہیں جن کو لایا جا رہا ہے, جن کا خود مذاق وہاں پر بھی خود بھارت کے اندر بھی اڑایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو اپوزیشن کے لیے تو بند ہے لیکن یورپی اپوزیشن کے لیے وہاں تک چیزیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اب ہمیں اس معاملے میں اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم تو اب ایک بہت مشکل سچویشن میں پھنس گئے ہیں کیونکہ ہم جو کر رہے تھے اس کو یہ جو تباہی مار شروع ہوا ہے ایک شخص کا, اس نے تمام ایفرٹس کو آپ کی ڈائلیوٹ کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں ڈائلیوٹ کرے گا. کیونکہ یہ چیز بھی ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو کشمیر کے لیے بول رہا ہے اس کی آواز کو چپ کراؤ. پاکستان جو افغانستان کے اندر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش ایفرٹس کر رہا ہے, یا ایران کے اندر جو عمران خان ایفرٹ کر رہا ہے وہ ان کو نلیفائی کراؤ. اب اس کو نلیفائی کرانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنل ڈسٹربنس پیدا کرو. دوسری چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس طرح پاکستان کے خلاف بالاکوٹ انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان ایئر فورس نے رسپونڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیے ابھی افغانستان سے کل فائرنگ ہوئی ہے پاکستان کے علاقے کے اوپر. امریکہ ابھی آج صبح بھی انڈیا سے فائرنگ ہو رہی تھی ہماری لائن آف کنٹرول پہ. تو کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ چیزیں افغانستان سے فائرنگ ایٹ دیئر اون نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کسی نے ڈکٹیٹ کیا ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے پاکستان کے علاقے میں, تو اس کے میں امریکنز کے علاوہ اور کون سی طاقت ایسی ہے جو افغان آرمی کو ڈکٹیٹ کرے کہ جی آپ فائر کرو؟ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے جس میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت چونکہ فوج کی ریپوٹیشن جو ہے وہ آرم فورسز کی ریپوٹیشن بڑی, آپ نے ایک فزیکل آپریشن کیا اور اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں ہماری عسکری قیادت اور جو سول قیادت وہ ایک پیج پہ نظر آئیں. تو اس مارچ کا مقصد یہ جو شخص کر رہا ہے جس کے لیے کوئی 1 ارب کا جو چندہ جو جمع کیا اس میں کوئی ایسی شک کی گنجائش کشمیر سے باہر کسی بھی قسم کے سیاسی معاملات جو ہیں وہ یہ ڈائیورژن نہیں ہونی چاہیے. کشمیر پاکستان کے سب سے اہم ایشو اس وقت ہے اور کس طرح سے پاکستان اس کو لے کر چل رہا ہے, اس کو مومنٹم کو بھی برقرار رکھنا بہرحال بہت ضروری ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, کل کچھ مزید موضوعات کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.